बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और आज के दिन मैं क्या कहूँ, आज मैं कॉफ़ी नहीं पी रही, आज मैं चाय पी रही हूँ। आज आप चाय पी रही हैं? क्यों? Why? टी इज़ फैंटास्टिक, पाकिस्तानी टी इज़ फैंटास्टिक। और ये मैं किसी को बताने के लिए, ये पैगाम याद दिलाने के लिए, ये मैसेज याद दिलाने के लिए, जी पाकिस्तानी जो चाय है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। और इसको पीने के लिए लेकिन इसकी कीमत क्या है? बहुत सस्ती है चाय। कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत थी वो? सिर्फ एक जहाज, एक लड़ाका तैयारा गिराना पड़ता है, दैट्स इट। यानी कि एक चाय की कीमत तुम क्या जानो अभिनंदन बाबू, पूरा का पूरा ना सिर्फ जहाज गिरा बल्कि आपका पूरा गुरूर जो है वो गिर गया था, वो खाक में मिल गया था, मलिया मेट हो गया था। वो जो झूठ का गुरूर आपने बुना हुआ था, बड़े बोल प्रोपेगेंडा, वो सब गिर गया था। अभी भी खैर बाज नहीं आते, लेकिन अब जब वो बाज नहीं आते तो फिर अल्लाह ऐसे मौके देता रहता है। तो आज का दिन वही मौका, उसी को याद दिलाने के लिए इस पे हम शो में आगे चल के भी बात करेंगे। बिल्कुल। और आज के दिन हम आपको बताएंगे जी सरप्राइज डे क्या था और पाकिस्तान ने क्या सरप्राइज दिया था। और ना सिर्फ हमारे बहादुर जवानों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे बहरिया ने, हमारे जी फजाइया ने, बल्कि अवाम ने भी जिस तरीके से यूनिटी का मुजाहरा किया था। रिमेंबर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे टाइमली रिस्पांस हमारी तरफ से दिए गए थे। सारा प्रोपेगेंडा जो बेनकाब हुआ था वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी अवाम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया था। तो उसके मोतरफ भी इंडियन मीडिया हुए थे, कुछ जो वहाँ के न्यूट्रल मीडिया हैं, मीडिया आउटलेट, वो भी हुए थे। जब आपने मीडिया की बात की ही, तो वैसे तो हम मीडिया में इतने अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन होते हैं जब काम करके फख्र महसूस होता है। वैसे आपने सरप्राइज की बात की, एक और सरप्राइज है, वो मिला होगा आपको सुबह सुबह। वो सरप्राइज तो रात गए से मिल रहा है। कराची वाले इसका अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर तौर पे लगा सकते हैं, क्योंकि कल से हम रात से कुछ मंजर ऐसा देख रहे हैं। अब आप सोचें, जब हम आपको हमेशा बता रहे होते हैं जी कोयटा में यकबस्ता हवाएं चली तो कराची में भी आ गई। अब कराची और कोयटा का फासला 10 से 12 घंटे का है। गैस एग्जैक्टली इतना ही टाइम लगा मौसम को तब्दील होने में। ओवरनाइट भी पूरा नहीं कहूंगी, बल्कि बस समझे 6-7 बजे के बाद से ऐसी हवाएं कराची में चली कि लोगों के घर दरवाजे, मतलब वो उनको काबू करना मुश्किल हो रहा था। पंखे बंद करने पड़ गए थे और गर्म कपड़े। आपने बताया 10 से 12 घंटे बस से सफर है कोयटा से करा। बस पे सर्दी बैठ के आई और फिर ऐसी आई कि वो पूरे कराची में रच बस गई। अब हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने, जिसमें बशमूल मी, पंखे चला के हम सो रहे थे, फिर रात के कोई 3-3:30 बज रहे थे और फिर मजबूर हुए हम कि भाईजान ये पंखे हल्का कर दें। कहा जाता है ना कि कराची सबका, कराची का कोई नहीं। तो कराची का मौसम भी कोई नहीं कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या हो गया है। आपको वो कपड़े ढूंढने पड़ रहे थे, वो जैकेट्स ढूंढनी पड़ रही थी, जो स्वेटर ढूंढने पड़ रहे थे, जो हम रख चुके थे कि भाई अब मैं भी वेलवेट आज पहनकर आ गई कि भाई सर्दी लग ना जाए, क्योंकि मौसम जब यहाँ पे तब्दील होता है तो फिर तबीयत भी खराब। बहुत सारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने दोबारा स्वेटर निकाले हैं कि हम दोबारा जो है पहना के जो है जाएंगे। तो खैर, अब जो मौसम की सूरत हाल है उसी पे हम बात कर लेते हैं। तो बलूचिस्तान में बारिश हुई, बर्फबारी हुई, इसका सिलसिला वक्फे से जारी रहा। तो ऐसे में बारिशों के दूसरे स्पेल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोशक टॉप, ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, कान में तरजई, ख्वाजा इमरान में ये जो रूई के गालों की बरसात हुई है, आपको देख रहे ताहद निगाह जो है सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। हर तरफ सफ़ेदी ने डेरे डाल लिए। NHA मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत भी कर दी गई है। और शाहराहों से देखें, ये बर्फ हटाने का काम भी जारी है। और सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। जबकि हम कोयटा और दीगर इलाकों में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मसला ये भी हो गया है, ज़ाहिर जब सर्दी होती है गीज़र चलाना होता है, और वहाँ पर जब गैस प्रेशर में कमी है तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब सियाहती जो मकामात हैं, मलका को हुसार मरी की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा समेत नारान और कागान, एबटाबाद, स्कर्दू बाग, नीलम में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। अब महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है कि ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। बलूचिस्तान की बात कर लें, KP की बात कर लें, GB की बात कर लें, जनूबी पंजाब का जो खित्ता है पोटोहार, इसी तरीके से कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। तो अब याद होगा आपको, इलेक्शन के दिनों में एक आपको तवील वीकेंड मिला था, लेकिन उन दिनों बड़ी गर्मी थी। अगर ये वाली सर्दी उस वक्त आई होती तो लोग बड़ा एंजॉय करते, एक लंबा वीकेंड एंजॉय करते। नहीं, और अगर यही वाला मौसम अगर थर्सडे को भी आ जाता ना, तो हम में से बहुत से लोग जिनको छुट्टी जैसी नेमत जो है वो अवेलेबल होती है सैटरडे संडे को, तो वो फिर एक लंबा वीकेंड प्लान कर लेते। लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं, हम क्यों प्लान करें? आगे चलते हैं, हम आपको हम वर्चुअली आपको लेके चलते हैं। तो सक्खर चलते हैं, सक्खर की सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि सक्खर में भी बारिश हो गई है
اور وہاں پر موسم سرد ہو گیا ہے. تو ہمارے نمائندے ناصر جعفری ہمیں وہاں سے صورتحال بتائیں گے. ناصر بتائیے گا سکھر میں بھی کیا جاتی سردی لوٹ آئی ہے اور بارش کے بعد کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، موسم بہار کی بارشوں نے سکھر میں بھی جو انٹری دے دی ہے. گزشتہ روز سورج نے آنکھ نکالنے کی کوشش کی لیکن ان پر سیاہ بادل جو ہے وہ حاوی ہو گئے. دن بھر آسمان پر سیاہ بادل چھائے رہے جس کے بعد شام ہوتے ہی بارش نے انٹری دے دی اور ہلکی ہلکی بارش سے سکھر اور مضافاتی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش وقفے وقفے سے جاری رہی، جس کے بعد رات بھر وقفے وقفے سے جو بارش کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا، جس کے بعد مواصلاتی نظام جو ہے وہ درم بھرم ہو گیا. بارش کے برستے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی. ٹھنڈی ہواؤں کا راج اب بھی ہے، اب بھی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہے. شہریوں نے جو گرم ملبوسات جو وہ پیک کر کے رکھ دیے تھے وہ دوبارہ سے نکال لیے ہیں. گرم ملبوسات کا استعمال کیا جا رہا ہے. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. بارش کے برستے ہی جو مواصلاتی نظام تھا وہ درم بھرم ہو گیا. گزشتہ رات بھر سیپکو کے تمام فیڈر جو ہے وہ ٹرپ کر گئے. بجلی کی بندی سے شہریوں کو بھی رات بھر مشکلات کا سامنا رہا. اب بھی سورج اور بادلوں کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. موسم انتہائی سہانا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرد بھی ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس طرح جو سردی ہے وہ کسی سردی جو ہے وہ رہے گی اور محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بالکل محکمہ موسمیات کا آپ نے ذکر کر دیا ناصر، تو وائی ناٹ پھر ہم محکمہ موسمیات کی طرف چلتے ہیں اور ڈائریکٹ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کیا ادھر بتا رہے ہیں، ویدر پریڈکشن کیا ہے اور کیا یہ پریڈکشن تھی کہ اتنی سردی ہو جائے گی اور ٹیمپریچر جو ہے اسی طرح رہے گا. اور مجھے لگتا ہے سردیوں کے بعد اب گرمیاں تھوڑی خوشگوار ہو سکتی ہیں اور یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ بھی ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. سردار سرفراز صاحب نے ہمیں صبح جوائن کیا ہے. سردار صاحب السلام علیکم اور صبح بخیر آپ کو. یقیناً آپ کی بھی صبح خوشگوار جو ہے اس وقت ہو رہی ہوگی. تو کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کراچی میں چلی جائے سردی اور پھر سے پلٹ کے واپس آ جائے؟ اور یہ والا پہلے یہ کتنا لمبا ہے کہ اب سردی کا تھوڑا راج برقرار رہے گا؟ یہ 1-2 دن کی بات ہے. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جی ایکسپیکٹڈ تو دیکھیں تھا اس لیے کہ کبھی بھی کولڈ ایئر جو ہے نا وہ کوئی جب ہوتی ہے بارش اور برفباری برسانے والی ہواؤں کے بعد کولڈ ایئر آ سکتی ہے، تو اس کی مطلب ایک عارضی سا اسپیل ہے. کل اور آج جو تیز ہوائیں آج بھی چلیں گی، اسی طرح سے ونڈی اور ڈسٹی ویدر رہے گا جنرلی، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے کولڈ ایئر کی وجہ سے کچھ ٹھنڈ سی آ گئی ہے. لیکن ایک اور اسپیل آئے گا ابھی 28-29 سے. دوسرا بلوچستان میں داخل ہوگا تو پھر کراچی کی ونڈ چینج ہو جائے گی، پھر آپ کو گرمی لگنے لگے گی 2 دن بعد 29 پہلی 2 کو. تو البتہ ایک فیز اور آئے گا ٹھنڈ کا، یعنی 2 مارچ سے لے کے 4 مارچ تک 2 یا 3 دن کا اسپیل ایک اور ہوگا. اس میں جی دوبارہ سردی بڑھ سکتی ہے، خاص کر رات کے صبح کہیں بارش کا بھی کوئی امکان ہے کراچی کی اگر ہم بات کریں تو، یا بارش کا بارش کا امکان ہو سکتا ہے بالکل. 1 اور 2 مارچ کو امکان ہو سکتا ہے بارش کا، اس لیے کہ جو دوسری ویو آئے گی اس میں بھی بلوچستان پورے میں، بلکہ وہ ایسی ویو ہے دکھائی دیتی ہے کہ پورے ملک پہ ہی بارش برسائے گی. وہ 1 مارچ سے لے کر بلوچستان میں تو 29 فروری کو داخل ہو جائے گی اور پھر پریویل کرے گی 3 مارچ تک پورے ملک پر. تو اس کے نتیجے میں اچھی تیز بارشیں ہیں اوپر شمال میں، یعنی اسلام آباد اور اس سے جو اوپر بالائی علاقے ہیں اس سے اسلام آباد کے نارتھ میں، ان میں تو خاصا تیز اسپیل ہے. اور سردار صاحب رمضان میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ موسم کیسا رہے گا اوور آل؟ دیکھیں رمضان کا پہلا عشرہ تو امید ہے کہ اچھا موسم رہے گا، کیونکہ ویسٹرلی ویز جو ہے نا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مارچ تک پریویل کرے گی اور پھر 1-2 دن کے وقفے سے بلوچستان میں ایک اور اسپیل بھی متوقع ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی. تو ہوپ فلی کہ پہلا عشرہ تو ٹھیک ہی گزرے گا. اس کے بعد اگر ڈرائی رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے گرمی گریجولی بڑھتی جائے گی، اور خاص کر مڈ آف مارچ کے بعد آپ کو بتائیے 20 مارچ کے بعد تو میدانی علاقوں میں گرمی ہو جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کی ویو ویسٹرلی نہ رہے، پریویل نہ کرے تو. ٹھیک ہے سردار سرفراز صاحب، تھینک یو سو مچ. اور دیکھیں جی موسم اچھا ہے لیکن ذرا احتیاط بھی کریں، جس طرح کی ہوائیں کراچی میں چل رہی ہیں، لیکن ملک بھر میں موسم جی سرد ہے، برف باری ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. سو انجوائے کریں. اور رمضانوں سے پہلے کہتے ہیں نا ذرا، اب کیونکہ چائے بھی اس وقت پی جا سکتی ہے، پھر اگر روزے ہوں گے تو کیسے چائے پئیں گے؟ جب آپ نے سردی کی بات کی تو اس میں گرم چائے یا گرم کافی، ویسے چائے، اور جب ہم گرم چائے کی بات کرتے ہیں تو بار بار ہمارے ذہنوں میں ایک ہی جملہ آتا ہے،
وہ پوچھتے ہیں نا شرد پار ہاؤز دا جوش ہائی سر, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہاؤز دا ٹی, تو باہر سے آواز آتی ہے فینٹاسٹک سر. کیونکہ چائے کا مزہ جو ہے, ایک تو ہم کہتے تھے نا ایک روایتی جملہ تھا کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے, اس بار جو ہے نا وہ جملہ سوئفٹ آپریشن سوئفٹ ٹراٹ کے بعد وہ تبدیل ہو گیا ہے. دشمن کے چائے پلا کے دانت کھٹے کیے ہم نے, چائے پلا کے. کیسی چائے ہوگی وہ, اور کس دل سے بیچارہ پی رہا ہوگا, کس دل سے تعریف کر رہا ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں آج سے 5 سال پہلے ہونے والے اس زبردست دن کی کہ جب ہم نے دشمن کو بتایا کہ رات کے اندھیرے میں پے لوڈ گرانے میں کتنا فرق ہے اور دن کے اجالے میں دنیا کے سامنے آپ کو تباہ برباد کرنا, آپ کے غرور کو خاک میں ملانا, اس میں کتنا فرق ہے. بھائی آپ سب کو یاد ہوگا کہ 27 فیب کی رات کو ایک انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا پلوامہ میں. اس کے بعد جی اسی کو بہانہ بنا کے پاکستان پر حملے کا انہوں نے کوشش کی, اور جس کو ہم نے بھرپور طریقے سے, پاکستان نے وہی بات نا کہ ریٹیلیٹ ایسا زبردست ریٹیلیٹ کیا کہ سرپرائز ہو گئے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ تیار رہیں, ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. تو وہ سرپرائز پاکستان کے شاہینوں نے, فضائیہ کے شاہینوں نے دیا, اور اس کے بعد 2 بھارتی طیارے مار گرائے, اور بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار بھی کیا. تو پاک فضائیہ نے دن کے اجالے میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا اور منہ توڑ جواب دیا. کیا بات ہے, زبردست. اور ابھی ہم نے آپ کو JF-17 تھنڈر کے بارے میں بتایا, ماضی کے بارے میں بتایا, ماضی قریب کے بارے میں بتایا. اب ذرا حال میں آتے ہیں, اور حال میں بھی کچھ یہی ہے. وہ ماضی اور حال ان کا ایک جیسا ہی ہے, کیونکہ ہوا اب یہ ہے کہ پاک فوج نے LOC پر بھارتی فضائیہ کا کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے. 25 فروری کو دن 12:55 پر بھارتی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا, اور ساتھ ہی اس میں یہ 26 فروری کو LOC میں پاکستانی علاقے میں اس کی باقیات ملی ہیں, اور اس پہ ایک یونٹ کا نشان بھی موجود ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے لئیق الرحمان سے. لئیق, کیا ڈیٹیلز ہے بتائیے. جی فیصل, پاک فوج نے 25 فروری کو دن 12:25 پر لائن آف کنٹرول پر اس وقت ایک جاسوسی کی غرض سے آنے والے بھارتی فضائیہ کے کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے, جو کہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو چکا تھا, جاسوسی کے لیے آیا تھا. بھارتی فضائیہ کے کوڈ کاپٹر کو گرانے کے بعد پاک فوج نے اس کی باقیات کی تلاش کا کام شروع کیا, اور 26 فروری کو LOC میں پاکستانی علاقے میں کوڈ کاپٹر کی باقیات ملی ہیں, جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے, اس کا انالیسس بھی کیا جا رہا ہے. کوڈ کاپٹر پر بھارتی فضائیہ کی ایک یونٹ کا نشان بھی موجود ہے, جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کوڈ کاپٹر بھارتی فضائیہ کا ہے. یہ یاد رہے کہ 27 فروری 2019 کو 5 سال قبل پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی جنگی طیاروں کو بھی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں مار گرایا تھا, اور ایک منہ توڑ جواب دیا تھا جب ان کی طرف سے یہ والی حرکت کی گئی تھی. جی فیصل. ٹھیک ہے لئیق, تھینک یو سو مچ. اور لئیق ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے, اور ہم کہتے ہیں نا کہ فیبروری کا جو مہینہ ہے وہ بھارتیوں کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے. 2019 کی بات کر لیں, ابھی جو خبر آئی ہے اس کی بات کر لیں, تو ہم انہیں بھولنے نہیں دیں گے. ہم انہیں بھولنے نہیں دیں گے, اور ہم اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ آج کا دن ہمارے اس عزم کی ہمیں یاد دلاتا ہے جو ہم اس پاک وطن, اس پاک مٹی سے کرتے ہیں, کہ اگر کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اسی طریقے سے اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں 27 فروری 2019 کی, جس دن پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا, آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی کامیابی کا دن. اور آج ہم تمام تر وہ واقعات یاد کر رہے ہیں, سب چیزیں ریکال کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا, کیسے کیسے ہوا تھا, اور بڑی زبردست ماڈرن وارفیئر میں ہم اسے کہیں تو ہم نے ہر محاذ پہ بھارت کو جی ہرا دیا تھا. تو ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے, اس تاریخی دن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن خان صاحب. تھینک یو سو مچ وقار صاحب. ذرا ہم یاد تازہ کر رہے ہیں اس دن کی, اور ظاہر ہے چاہے وہ ہم میڈیا کی بات کر لیں, سوشل میڈیا کی بات کر لیں, فضاؤں کی بات کر لیں, زمین سے بات کر لیں, ہمارے جوانوں نے, پاک فوج نے جس طریقے سے, اور عوام نے جس طریقے سے ایک جہتی کا مظاہرہ کیا, تو کیا اور کتنا مختلف, کتنا اہم ہم اسے سمجھتے ہیں ماڈرن وارفیئر کی اگر ہم بات کریں, اور پاکستان نے جو جواب دیا اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ آئی تھنک ہر لحاظ سے پاکستان نے ڈومینیٹ کیا, چاہے وہ نیریٹو تھا, چاہے وہ ملٹری آپریشن تھا. اور اس میں ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایک پری پلانڈ فالس فلیگ ہوا 14 فروری کو پلوامہ میں, جس کا آپ نے آئی تھنک آلریڈی ذکر کیا, جس کو ستیہ پال ملک جو اس وقت لیفٹنٹ گورنر تھا کشمیر کا, آکوپائڈ کشمیر کو, اس نے بھی ہائی لائٹ کیا, اس نے منع کیا تھا کہ مودی کو اپنے بندے مت مارو. اینڈ دین اچھا انڈیا تھاٹ کہ جی ہم ایئر اسٹرائک کریں گے, فرسٹ ٹائم آفٹر 71 وار ایئر فورس استعمال ہوگی اور پاکستان کاؤ ڈاؤن ہو جائے گا. اور پھر میڈیا پہ ایک شور مچا کے صاف در اسٹرانگ میڈیا, ہم نیریٹو کو ڈومینیٹ کریں گے. اچھا ساری چیزیں یہ الٹی ہوئیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جو ان کا رسپانس آیا پہلے انڈیا کا, وہ آپ کو یاد ہوگا بالا کوٹ میں 3 اسٹرائک ہوئی, اس میں کچھ درخت اور ایک کوا جو ہے ہمارا پاکستان کا وہ مارا گیا.
اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا چونکہ بھارت نے آپ کی نیوکلیر ڈیٹرنس کو بریچ کیا تھا تو ڈیسیجن یہی تھا، اور اس پہ آلریڈی پہلے پلاننگ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں کہ رات کو بیٹھ کے سوچی گی، اس کا فل جواب دیا جائے گا. تو اللہ کے کرم سے اس میں ہمارے جو شاہین ہے، اس میں ونگ کمانڈر نعمان جو بھی بڑے سینئر آفیسر ہیں، اسی طرح اسکواڈرن لیڈر حسن ہے. اور آپ باڈی لینگویج دیکھ لیں، آپ ابھی نندن کو کھڑا کر دیں ان کے ساتھ، پتہ چل جائے گا کہ پائلٹس کی لیٹ سے واٹ واز دا کمپیریزن. تو اس بیک گراؤنڈ میں آئی تھنک ہوا، بعد میں بھارت نے ڈینائی بھی کیا، لیکن چونکہ سچ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے الٹیمیٹلی، جتنا مرضی بڑا میڈیا ہو، تو اس میں پھر بھارت ایکسپوز ہوا بری طرح. اور چونکہ ابھی نندن لینڈڈ ان پاکستان، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پرلی طرف اترتا تو شاید بھارت بالکل پاکستان کو پروو نہ کرنے دیتا. تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کو پکڑا گیا، تو اس کو حوالے کیا. اس پہ بڑا بھارت نے شور مچایا جی کہ ہم نے بڑا پریشرائز کیا، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ ایک امن کے لیے ایک پیغام بھی تھا، اور ساتھ یہ بھی ڈیٹرنس دی تھی کہ نیکسٹ ٹائم یو ڈو اٹ تو اس سے زیادہ اس پہ ایکشن ہوگا. تو ہر لحاظ سے چاہے میڈیا تھا پاکستانی، چاہے ISPR کی اپنی اس کے اوپر کیمپین تھی، چونکہ سچ ہمارے ساتھ تھا تو اس میں بھارت کو ہر محاذ پہ شکست ہوئی. ایبسلیوٹلی. اور وقار صاحب، نہ صرف آپ نے کہا نا کہ میڈیا چاہے جتنا بڑا بھی ہو، وہ چاہے اٹس ناٹ اباؤٹ دا سائز آف یور کیمپین، اٹس اباؤٹ کہ آپ دلیل سے کیسی بات کرتے ہیں. اور پھر جب دلیل سامنے آئی، ایک دلیل ان کی یہ بھی تھی کہ جی ہم نے کوئی F-16 بھی مار دیا ہے، جس میں بعد میں ان کے جو فضائیہ کے اعلیٰ عہدیدار تھے وہ آئے، وہ پارٹ پرزے دکھا رہے تھے، جن کو ان کے اپنے میڈیا کے ہی ایک ایویشن ایکسپرٹ نے کہا کہ آئی ایم سوری یہ F-16 کا پارٹ نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو تھا پاکستان کا، جس طریقے سے دنیا تک یہ بات پہنچانی تھی، وہ کتنی خوبصورتی سے پہنچائی، اور وہ اس پہ پھر دنیا مجبور ہوئی کہ ان کے ایویشن ایکسپرٹ پوری دنیا کے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جی بھارت آپ غلط کہہ رہے ہیں، پاکستان کا کلیم رائٹ ہے. آئی تھنک نیریٹو کی لڑائی میں آج کل بہت ضروری ہے، چونکہ پوسٹ ٹروتھ تھیریز میں سچ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے اور عوام کو بیولڈر کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن کو بعد میں انہوں نے ایوارڈ دے پروموٹ بھی کر دیا، گروپ کیپٹن ہے شاید. اور اٹ از سو شیم لیس آن پارٹ آف انڈیا کہ ایک ایسا پائلٹ کو پکڑا پاکستان نے. تو یہ تو ود ان انڈیا انہوں نے کیا. ابھی ایکسپوز ہوئے ایک انڈین ایئر فورس کا فورم تھا، اس میں کرسچن فیئر ہیں جو بڑی کرٹک رہی ہیں پاکستان آرمی کی اور ملٹری کی، اور اس نے ان کو ایکسپوز کیا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. F-16 کا سارا ہم نے اسٹاک ٹیکنگ کی ہے، سارا سگنل انٹیلیجنس لی ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس بالکل آپ نے نہیں کیا. کہتے ہیں آئی وش یو ہیڈ ڈن اٹ، لیکن ایسا نہیں ہے. تو بھارت بری طرح ایکسپوز. دوسرا آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمپیریٹیو انالیسس، اگر تھوڑا ٹائم دیں، کہ جو رسپانس ہے ایسیمیٹرک لڑائی میں وہ پاکستان ورسز انڈیا اور انڈیا ورسز چائنا پچھلے 2-3 سال میں چیزیں کیسے رہا. اگر آپ اپنا سائز دیکھیں پاکستان کا، ڈیفینیٹلی وی آر اے اسمالر فورس، لیکن ہم نے آگے بڑھ کے ایک سٹیپ آگے جا کے ان کو ریٹیلیٹ کیا، اور اس کے بعد بھارت ایسکیلیٹ نہیں کر سکتا. جبکہ بھارت چائنا کا ایک کلیش ہوا 2020 جون میں، جس میں ان کا 2500 اسکوائر کلومیٹر چائنا نے لیا اور ابھی تک ان کے پاس ہے، اور بھارت کی ملٹری کچھ نہیں کر سکتی. اس میں ایک کرنل بھی مارا گیا، اور موڈی نے بیسیکلی کہا جی کہ میں تو نہیں کر سکتا چائنا کا مقابلہ. تو ایسیمیٹری میں دیکھیں اگر تھوڑی سی بڑی پاور ہے تو ایٹیٹیوڈ کا کیا فرق ہے یا اسپرٹ کیا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان نے ہمیشہ جب جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہماری ملٹری نے ہمیشہ رسپونڈ کی. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ دیکھیں. نارملی لوگ کہتے ہیں جی کہ بھارت جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے اینڈ آل دیٹ، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پلاننگ کیسی ہے، آپ کی کوالٹی آف پائلٹس ہے، یہ آفسرز کیسی ہے، اینڈ دین از کہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول کتنی تھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ ایسیمیٹرک رسپانس میں بینگ اے اسمالر فورس پاکستان نے آگے بڑھ کے رسپونڈ کیا. اور ابھی آپ نے مثال دیکھی، انفارچونیٹ ہوا ایران کے ساتھ انسیڈنٹ، وہاں بھی یہ چیز ریپیٹ کی کہ ڈیٹرنس جو ہے انشاءاللہ قائم رہے گی. پاکستان از اے نیوکلیئر پاور، ہم اپنی سرحدوں کی وائلیشن برداشت نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اور بڑا ہم نے اس پہ بھی بڑا کہتے ہیں نا ٹیکٹفلی ساری صورتحال کو حل کیا. وقار صاحب، آپ نے نیریٹو کی بات کی. بھارت میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب جب انتخابات قریب آتے ہیں پاکستان مخالف جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے، ان کا میڈیا اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتا ہے. اب خاص طور پہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے، اس پہ کچھ کمی آئی ہے کیا؟ اب یہ چیز لوگ اس طرح سے بائی نہیں کرتے کیونکہ پاکستان نے جیسے ایکسپوز کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ 2019 سے اب صورتحال ڈفرینٹ ہے؟ جس میں پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ رسپانس رہا ہے، اسپیشلی اگر ملٹری رسپانس دیکھیں، چاہے وہ LOC ہے چاہے ویسٹرن بارڈر ہے، اور وہ بڑا کلیئر ہے.
और अभी रिवाइव हुआ जो हमने जिक्र किया, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी एक इंसिडेंट हुआ। तो ये चीज़ बड़ी क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि पाकिस्तान के साथ मिलिटरीली आप इंगेज करेंगे, जो भी इनकी कैपेसिटी उसमें रिस्पॉन्स देंगे। और आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड मैसेज, बिकॉज सुना है कि भारत ने एंटाइज किया या ट्रैप किया ईरान को जी कि आप ये हरकत करें, बिकॉज ये भी मोदी को शायद इलेक्शन में हेल्प करने की ही वजह से किया गया कि अंडरमाइन हो जाएंगे, हम शोर मचाएंगे, डिवीजन है पाकिस्तान में, पोलराइजेशन है, तो मिलिट्री को दबाएंगे और फिर उसका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि हर इलेक्शन में भारत का जो है वो दो आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट आपने अंडरलाइनिंग थीम्स होती हैं, एक एंटी पाकिस्तान और एक एंटी मुस्लिम। अभी आपने देखा कि उसमें आई थिंक आसाम में एक लॉ लाया गया जिसमें मुस्लिम मैरिज लॉ को ख़त्म कर दिया। इस तरीके से इन्हीं चीज़ों पे वो थ्राइव करते हैं, डिस्पाइट के भी फार्मर्स ने सराउंड किया हुआ दिल्ली को, और वहाँ बड़ी मुसीबत पड़ी, मणिपुर में आग लगी। लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में भारत की हमेशा कोशिश की, एंटी पाकिस्तान भारत कोशिश करता है कि अंडर द कार्पेट जो है सब कुछ स्वीप कर दे, लेकिन बारहा उसकी कोशिश नाकाम रही है। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आज का ये दिन जो है वो बार बार इस अज़्म को दोहराता है, और अगर मैं खाका छोटा सा खींच दूं कि सिर्फ ये इस तरह की हजीमत जो है ना, उसके निशान भारत पे जो है बदनुमा दाग की तरह कैसे पड़े हुए हैं। 1948 में इसी तरीके से एक हेलीकॉप्टर था भारत का, उसको उतरवा लिया था पाकिस्तान के लोगों ने, वो आज भी गिलगित के चौक पे मौजूद है। इसी तरह कारगिल वॉर में भी एक नाचिकेता नाम के पायलट थे, उनका भी जहाज मार गिराया था और उनको भी इसी तरह वापस भेजा था। और फिर आता है 2019 और फिर एक पायलट को हमने मार गिराया था, फिर उनको वापस भेजा था। तो इट्स टाइम कि अब भारत ये रियलाइज कर ले कि झूठे प्रोपेगेंडे से कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं, और ये एक्सपोज हो ही जाता है क्योंकि दूसरी तरफ भी लोग बैठे हैं, उन्हें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पता है, उनके पास भी नैरेटिव है। चले जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अपडेट्स भी हैं वो भी आपके साथ शामिल कर लेते हैं। एएसएफ की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग और सोने की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। सलाउद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी सलाउद्दीन, बताइए कहाँ जा रहा था ये मुसाफिर? बैंकॉक जा रहा था। ये है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई है। बैंकॉक जाने वाले मुसाफिर से तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की करेंसी और सोने की मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। मुसाफिर जो है इमरान गुल ऐवान ने 251 ग्राम सोना और बैरूनी गैर मुल्की करेंसी जिसमें अमरीकी डॉलर, हांगकांग डॉलर, यूएन रियाल और भी दीगर करेंसी भी शामिल थी, अपने बैग में छुपा रखे। ताहम एएसएफ के अमले ने सामान के मशकूक होने पर दस्ती तलाशी के दौरान मस्कूदा करेंसी और सोना बरामद करके स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा सोने और करेंसी समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कस्टम के हवाले कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाउद्दीन। चलिए जी, यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। बाबर 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 बाबर, कल पूरा स्टेडियम बाबर बाबर कर रहा था। बाबर बाबर, और बाबर ने जबरदस्त इनिंग खेली, उन्होंने अपने जो सेंचुरी बनाई, उसकी क्या बात है। लेकिन कल का जो मैच है उसकी भी क्या बात है। कल जो मैच हुआ है ज़ल्मी और यूनाइटेड के दरमियान, मतलब अब जो मैचेस हो रहे हैं एक के बाद एक मैच, जो क्या परफॉर्मेंस दी जा रही है। और अगर हम बात करें कल होने वाले मुकाबले की, तो पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को जी शिकस्त दी। और कदाफी स्टेडियम में यहाँ पे मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगी, कल लाहौर की टीम नहीं खेल रही थी, मगर लाहौरियों ने जिस तरह आकर स्टेडियम में भरपूर पजीराई की है दोनों टीमों की, क्या बात है। लाहौरियों जबरदस्त काम करते हैं आप लोग। और कदाफी स्टेडियम में जी मैच में हमने देखा, वही बाबर की आपने बात की, फिर साइम अयूब की हम बात कर लें, कामयाब जोड़ी रही इनकी और धुआंधार इन्होंने बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग। पहले तो साइम अयूब, पहले तो मैं आगाज करना चाहूंगा साइम अयूब के उस नो लुक शॉट से, मतलब कि कॉन्फिडेंस की इंतहा होती है। और एक होता है ना, आप कहते हैं कि जी बैट्समैन को चाहिए वो बॉल एंड तक देखे फिर शॉट मारे, साइम अयूब की डिक्शनरी में है नहीं ये। वो बस टिमाल मिल्स आए, उन्होंने गेंद की, इस बंदे ने सिर्फ अपना सर नीचे किया है और पीछे कड़क करके छक्का मार दिया है। आई होप कि वो इसी तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए भी इसको मटेरियलाइज करें। खैर साइम तो फिर आउट हो गए तेज स्कोर करने में। उसके बाद बताया जी जनाब अली ने कि
کیوں کہتے ہیں کہا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ بابر اعظم نے بہت اچھی بہت زبردست اننگز کھیلی، وہ کہ ان کا پہلا 50 جو ہے وہ زیادہ گیندوں پہ آیا، لیکن اس کے بعد جو اگلا 50 انہوں نے کیا کمال، کل ملا کے 55 گیندوں پہ انہوں نے سینچری بنا دی اور اپنے ناقدین کو انہوں نے اچھا خاصا جواب دے دیا جو یہ کہتے تھے کہ بابر تو اس کا اسٹرائک ریٹ ہے نہیں، وہ کرتا کیا ہے، کھیلتا کیا ہے، کیوں ایسے کھیلتا ہے. تو بابر نے جی کمال کر دیا. تو پہلے اننگز میں تو بڑے زبردست رنز بن گئے اور اگین 200 کا بینک جیسے آپ کہہ رہی تھی صدف، جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے جاتا جا رہا ہے کلوز انکاؤنٹرز ہوتے ہیں وچ از گڈ فار کرکٹ، اور ہوا بھی ایسے. پھر اسلام آباد آئی بیٹنگ کرنے، اور جب اسلام آباد آئی بیٹنگ کرنے بابر اعظم سے اعظم خان تک کا سفر، اعظم خان تک کا جو سفر ہے، انہوں نے جو 75 آئی تھنک انہوں نے اتنی رنز بنائے ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کہتے ہیں نا بولرز کو دھول چٹاتی، لائن اور لینتھ بولرز اپنی بھول گئے اور 30 گیندوں پر 75 رنز بنائے، جبکہ ساتھ میں ان کے کولن مونرو نے 71 رنز کی اننگ کھیلی. تو آخری لمحات میں کمال کیا ہوا؟ کمال یہ ہوا ایک بولر عارف یعقوب، انہوں نے اپنا جو سپیل دیا ہے، جو ان کا اوور تھا 19واں اوور جو انہیں دیا گیا تھا، کمال ہی کر دیا. 4 وکٹیں، ایک نہیں دو نہیں، سیدھی 4 وکٹیں، اور اس میں بھی وہ جو بہت ہی اہم وکٹیں تھیں. اس سے پہلے اعظم خان تو آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد کولن منرو کھڑے ہوئے تھے اور اتنے رنز نہیں چاہیے تھے، کم گیندیں تھی لیکن رنز بھی اتنے کم تھے. لیکن پھر عارف یعقوب آئے، 70 کے سکور پہ کھڑے تھے. ایگزیکٹلی عارف یعقوب آئے، انہوں نے پہلے کولن منرو کا آؤٹ کیا، پھر اس اوور میں حیدر علی کا آؤٹ کیا، پھر اس اوور میں فہیم اشرف کا آؤٹ کر دیا، حنین کا آؤٹ کر دیا، سب کو آؤٹ کر دیا. اور اس کے بعد ہوا کہ پشاور جو ہے وہ میچ جیت گیا اور ہم بھی اب آؤٹ ہو رہے ہیں. ہم بھی آؤٹ ہو رہے ہیں. لیکن کیا بات ہے عارف یعقوب کی. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. السلام علیکم. 10 بج گئے ہیں، بلکہ 10:03 ہو گئے ہیں. باخبر سویرا کا یہ والا جو گھنٹہ ہوتا ہے 9 سے 11 ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور 10 سے 11 بہت ساری زبردست قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی صحت سے جڑی خبریں ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. آج کل معلومات ہونا بہت ضروری ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئی سے نئی جو بھی جدت آ رہی ہے اس بارے میں آپ کو ہم بتاتے بھی رہے. ساتھ میں موسم کا حال بھی، اب کون سے سیزن کے پھل ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب تو رمضان آ رہے ہیں، تو رمضان میں کیا روزے کی رکھنے کی اہمیت ہے، کیوں اس سے کیا آپ کی باڈی کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ظاہر ایک اسپرٹ ہوتا ہے، ایک مذہبی فیسٹیوٹی ہوتا ہے. وہ تمام ترجیح ہم سارے سیگمنٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے. لیکن ذرا سیاست پر آ جاتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو اگین وہی والی بات ہے کہ کون بنے گا، تو وہ کون بنے گا وزیر اعلیٰ والا معاملہ جو ہے وہ کل ہم نے دیکھا کہ 2 صوبوں میں یہ فائنلائز ہو گیا. پہلے تو پنجاب اور پھر سندھ. تو پہلے سندھ کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. تو سید مراد علی شاہ مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے. پیپلز پارٹی امیدوار نے 112 ووٹس حاصل کیے. ان کے مد مقابل تھے متحدہ قومی گورنمنٹ پاکستان کے علی خورشیدی. یقینی ہی تھا کہ ان کو کم ووٹ ملیں گے تو انہیں 36 ووٹ ملے. لیکن پھر ہوا یہ کہ مراد علی شاہ نے کیا اپنا اسمبلی سے پہلا خطاب اور انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم، منشیات کا خاتمہ ہوگا. کچے میں آپریشن کو انہوں نے اولین ترجیح اپنی قرار دیا ہے. اچھا، اب یہ بھی کہتے ہیں مراد علی شاہ کہ آئندہ الیکشن میں اپنی کامیابی کے مزید ریکارڈ توڑیں گے اور ہمیں باقی سندھ کی خدمت کرنا پڑے گی. ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک بات کہنی پڑے گی، اپوزیشن نے بڑے تحمل سے یہ ساری اسپیچ سنی، کیونکہ ورنہ ہم دیکھتے ہیں جب اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں اپوزیشن نے ایک طوفان مچایا ہوا ہوتا ہے. پنجاب میں دیکھا نا، پنجاب میں تو خیر وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ، جن کو مس بھی کیا. مریم نواز کہتی ہیں اگر اپوزیشن ہوتی تو پھر مجھے زیادہ میں، لیکن اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی. ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی. اور کل ہم آپ کو جب مناظر بھی بتا رہے تھے تو کیا صورتحال تھی. اچھا، اب یہ ہے کہ سندھ کی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو بہت سارے چیلنجز ظاہر ہے ہر حکومت کو ہوتے ہیں، اور جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اب کیا پیپلز پارٹی کرے گی نئی حکومت بنانے کے بعد؟ تیسری ٹرم ہے ان کی مسلسل بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ ہیں. شرجیل صاحب، تھینک یو سو مچ. مراد علی شاہ صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں واقعتاً خدمت کرنی پڑے گی سندھ کی. تو پہلے 2 سال کیا پیپلز پارٹی نے خدمت نہیں کی، اب کیا مختلف ہوگا اور کیا چیلنجز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ جی، شکریہ. پہلے تو میں کلیئر کر دوں جی کہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اب ہمیں پہلے سے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ اور خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت عوام نے مینڈیٹ پہلے سے زیادہ دیا ہے. اور عوام نے مینڈیٹ اس لیے پہلے سے زیادہ دیا ہے کہ پچھلے 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے. اور اس خدمت میں میں بالکل نہیں کرتا ہوں کہتے ہوئے کہ سب سے جو ٹاپ سیکٹر رہا ہے وہ ہیلتھ سیکٹر رہا ہے، جس میں الحمدللہ سندھ میں پاکستان کی بہترین ہاسپٹلس بنائی گئی ہیں. اور ان ہاسپٹلس میں نہ صرف سندھ کے لوگ
پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ہاں کچھ سیکٹر جو ہیں وہ رہے ہوئے ہیں. لیٹس سپوز انہوں نے کہا کہ کچے میں جو ڈاکوؤں کا ایشو ہے وہ یا اسٹریٹ کرائم کا اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. پانی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر سندھ کی اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی اور اسمال اسپیچ میں انہوں نے بات بہت کلیئر کہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹاپ پرائرٹی ہوگی پینے کا پانی, چاہے وہ شہری علاقوں میں ہو یا دیہی علاقوں میں ہو. اس کے ساتھ جہاں آپ نے اپوزیشن کی بات کی, اپوزیشن بڑے پیشن سے سنا, تو اس پہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی اسمبلی میں یا اسمبلی میں نہیں بھی موجود ہے ان سب سے آپ بات چیت کریں, سب کو انگیج کریں اور ان سب کو ساتھ لے کر چلیں. مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو نعرہ دیا تھا وہ تھا چنو نئی سوچ کو, اور نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں, انتقام کی سیاست کو ختم کریں, دشمنی کی سیاست کو ختم کریں, اور مطلب وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے تھے. تو اس کو ہم صرف الیکشن کے نعرے تک نہیں رکھنا چاہتے, اب وہ چیز جو کہ ہم نے کہی ہے اس پہ ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں, جو بھی پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ اسمبلی میں ہیں یا نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر جائیں جس سے ہم اس پورے ملک کو ایک بحرانوں سے نکالیں. یہ ملک مزید اب متحمل نہیں ہو سکتا کہ سارا دن لڑائی ہو, جھگڑا ہو, گالم گلوچ ہو, ایک دوسرے پہ تنقیدیں ہوں. ٹھیک, جب الیکشن ہوتے ہیں الیکشن میں آپ تنقید بھی کرتے ہیں, ایک الیکشن میں اگر آپ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو کیا ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملانے کا سوچا ہے؟ کیا ان کو وزارتیں دیں گے سندھ میں؟ کیونکہ وفاق میں تو وہ خود سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں وزارتیں چاہیے جی, لینی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ ساتھ ملانے کا سلسلہ سندھ میں بھی جاری رہے گا؟ دیکھیں جی, جب وہ مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے پہ بات چیت ہر ایک سے ہو سکتی ہے, کسی کے ساتھ منع نہیں ہے, نہ ہی کسی سے ہم نے کوئی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں کہ جی کس جماعت سے بات کرنی ہے کس جماعت سے بات نہیں کرنی. ہم نے اس طرح کی کوئی لائن ڈرا نہیں کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو افہام و تفہیم کے ساتھ لے کر چلیں, اور وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جی اس ملک میں اب جو ہے استحکام ہونا چاہیے. اس ملک نے آلریڈی اس پوری چیزوں سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ سفر کیا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کی جا رہی ہے, جیسے پاکستان کے جو ہیں وہ لون جو آئی ایم ایف کو روک دی جائے, اور خدا نہ خاصا خیر یہ لون تو اس سے نہیں رکتے, لیکن خدا نہ خاصا جس طرح کی کوئی چیز جو ایک پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے یہ اگر ہونا شروع ہو گیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا حشر ہوگا, اور مطلب پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا حشر ہوگا, پاکستان کی معیشت کس دباؤ میں آئے گی, لوگوں کی سیلریز بند ہو جائیں گی, آپ کے ہاسپٹلز میں دوائیں نہیں آ سکیں گی, آپ کے لیے ایک برا خدا نہ خاصا ہو سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ نہیں ہونے دے گی ڈیفینیٹلی, لیکن وہ سوچ ہمیں ختم کرنی ہے. سوچ میں لوگوں کو ختم نہیں کرنا, ان لوگوں کی اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص بیوقوفی کی بات کر رہا ہے تو اس بس اس کو کوئی سزا ملنی چاہیے, نہیں, اس کو سمجھانا چاہیے. بالکل, اور یہی آپ لوگ اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ. شرجیل احمد صاحب موجود تھے اور سیاست کی تو ہم بات کریں گے, لیکن ہم ایک بار پھر بات کریں گے اس زبردست واقعے کی کہ جو پہلے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا, لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پنجاب پولیس کی ایک لیڈی افسر نے بڑا ہی زبردست طریقے سے وہاں پہ جا کے نہ صرف موب کنٹرول کیا بلکہ جو خاتون خطرے میں تھیں ان کو بھی انہوں نے وہاں سے باہر نکالا. تو ساتھ ہی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ جو شہربانو نقوی ہیں ان کی نہ صرف مریم نواز نے بھی تعریف کی ہے اور انہوں نے پولیس افسر سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. تو یہ تمام تر واقعہ جو ہوا تھا نا, یہ کس طریقے سے سارا انفولڈ ہوا دیکھیں, ہم نے کل بھی اس پہ پوری ذکر بھی کیا تھا. اچرا بازار میں واقعہ ہوا, ایک خاتون انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ جی عربک کیلیگرافی میں حلوہ لکھا ہوا تھا, جس کے ظاہر لوگوں نے وہاں پر غلط مطلب لیے, لوگوں نے غلط ازیوم کیا, ایک کراؤڈ جمع ہو گیا. خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی, وہ انہیں ایک جگہ پہ پناہ لینی پڑی, کافی ٹیریفائڈ تھی. اور جو موب ہوتا ہے نا اس کی سائیکالوجی از ویری ڈفرینٹ. ایک چیز جو انہیں لگ جائے تو تمام لوگ اسی طرح سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے ویریفائی نہیں کیا, کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی حقیقت کیا ہے, بات کیا ہے. بس ایک بندے نے اگر کوئی بات کہہ دی سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک نعرہ وہاں سے اگر لگ جائے نا پھر اس کے بعد تو پھر معاملات جو ہیں وہ اس طرف جاتا ہے. لیکن اس کو
ٹیکل کیسے کیا. یہ اتنا ٹیکنیکل معاملہ تھا اور اس ٹیکنیکل معاملے کو بہت ہی بردباری اور بہت ہی طریقے سے ٹیکل کیا, سمجھداری کے ساتھ ٹیکل کیا. وہ جو آئرن لیڈی ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, وہ بہادر پولیس افسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اے ایس پی شہر بانو. السلام علیکم میم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ہم کانگریچولیٹ کرتے ہیں, بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. ہم سب آپ کے معترف ہیں جو آپ نے اتنے پریشر سچویشن میں اتنا کاملی اس معاملے کو ہینڈل کیا. سب سے پہلے تو میم یہ بتائیے گا آپ کو اطلاع کیسے ملی اس واقعے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز. ہمیں جو اطلاع ملی معاملے کی وہ بیسکلی 15 کے اوپر کال چلی, سیف سٹی سے راؤٹ ہو کے ہمارے کنٹرول پہ آتی ہیں. جو کال تھی وہ 1:30 کی کال تھی, انانیمس تھی, کالر نے اپنا نام نہیں بتایا تھا اور کہا تھا کہ ایک خاتون ہے جن کے لباس کے اوپر نازیبا چیزیں لکھی ہوئی, انہوں نے نازیبا لباس پہنا ہوا ہے, ناؤز باللہ اس کے اوپر قرآنک ورسز لکھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لباس تبدیل کر لیں, وہ اپنا لباس تبدیل نہیں کر رہی. اور اس بحث مباحثے کے بعد لوگ جو ہیں ارد گرد وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور خاتون اس ٹائم دکان کے اندر موجود ہیں, پاکستانی چوک کے اندر, جو کہ اچرے کی حدود میں. تو شہر بانو ذرا میں اس سے پہلے ظاہر جب آپ کو اطلاع ملی اور ظاہر آپ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں اور بڑے پرتشدد ہوئے ہیں, بڑا سینسیٹیو مرحلہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا تھا, کیا سوچ تھی, کیا پلان تھا اس وقت؟ ظاہر آپ جب وہاں گئی ہوں گی تو آپ کو اصل حقیقت پتہ چلے گی, لیکن اس وقت کیا آپ کی صورتحال تھی, کیا سوچ رہی تھی؟ اچھا, جب ہم لوگ وہاں سچویشن پہ ایسی کسی پہ جاتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم بھی فیکٹس کو فگر آؤٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ موب کے ساتھ ڈائلاگ انیشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا ونڈو دے دیں کہ ہم لوگ فیکٹس کو سرٹن کر سکیں, ایزمپشنز کو سائٹ پہ کر سکیں. اصل سچویشن کی کلیئرٹی انسیڈنٹ کے جب ہم نے موب سے خاتون کو نکال لیا اس کے آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے بعد آئی ہے. It took us 1 hour to 2 hours to ascertain کہ basic facts کیا ہیں and to get all the parties on board and to placate the issue. So clarity اس ٹائم تو بالکل نہیں آتی ہے. ہمارا primary concern when we are reaching such an incident ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس religious offense کا الزام لگ چکا ہے اس کی ہم نے ایک جان کی حفاظت کرنی ہے. We should not and we cannot allow anybody to take the law of the land in their own hands. ہم نے موب کو ڈسپرس کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بننے نہیں دینی, اور خاتون کی یا مرد کی یا بچے کی ان اینی گیون کیس جو ہے ہم نے زندگی ہے وہ بچانی ہے اور اسے ایک سیفر لوکیشن پہ پہنچانا ہے. اور شہربانو یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بڑے ہی پروفیشنلی آپ لوگ ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں, بٹ انسانی جذبات تو انسانی جذبات ہوتے ہی ہیں. جب آپ وہاں پہ پہنچے وہ موب کتنا تھا یہ بتائیے گا, وہ کراؤڈ کتنا تھا, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ جب آپ یہ تمام تر چیزیں کر رہی تھی, آپ ان سے کمیونیکیٹ بھی کر رہی تھی, آپ کو کسی بھی پل کسی بھی لمحے اپنی جان کا خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ بیسکلی فیئر از اے نیچرل فینومینن, اٹس این انڈینائبل فیکٹ گیون کہ لیکن جب آپ کے سروائیول انسٹنکٹس کک ان کر جاتے ہیں تو وہی فیئر جو ہے اٹ چینجز انٹو سم تھنگ پازیٹیو, اٹ میکس یو سروائیو کہ یو ہیو ٹو فائٹ دس. تو ان سچ اے سچویشن آپ کے سروائیول انسٹنکٹس کک ان کرتے ہیں. آپ کی سب سے پہلی یہ سامنے چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے پروفیشنل, وہ آپ نے نبھانا ہے. اس کے اندر اس کے دوران اگر کچھ ہو بھی جائے آپ کے ساتھ تو وہ بعد کی بات ہے. یو شوڈ بی پریزنٹ ایٹ دا اسپاٹ, فلفل یور ڈیوٹی ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر, اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ پھر اس کا جو بیلنس آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ نیچر کا اپنا ہے, آگے بھی جا کے ہم نے جواب تو دینا ہی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ از سیکنڈری, وہ آپ کے ذہن میں اس ٹائم آتی ہی نہیں ہے. پرائمری آپ کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سچویشن پلیکیٹ کرنی ہے, اسے مینج کرنا ہے, جو انسان ہے جس پہ الزام لگ چکے اسے نکالنا ہے. جس پہ الزام لگا ہے اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے, اس کی حمایت میں کچھ 2 جملے بھی بولنے کھڑا ہو جائے, تو جو موب ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں آ کے اس کی حمایت کرنے کھڑے ہو, تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. لیکن آپ نے کیا فرق محسوس کیا, وہ جو آپ نے کراؤڈ سے آپ مخاطب ہوئی, اس سے پہلے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے اور آپ کے اس خطاب کے بعد لوگوں نے کیا ذہن تبدیل کیا؟ اچھا, ادھر ہم لوگ, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اینی بڈی ہو از واچنگ دس, ان کو ہم لوگ ایڈوائز یہی کریں گے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی ایسی کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو پلیز ڈو ناٹ آرگیو. Do not argue with the mob. You cannot argue with an unreasonable crowd of people جو ایک آئیڈیا کے اوپر فکسیٹ ہو چکے ہیں, جن کو فیکٹس کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ نے اگر آپ کو ایک چیز ٹھیک نظر آ بھی رہی ہے تو اس کی اس طرح حمایت نہیں کرنی
کہ آپ ایگزاسربیٹ کر دو سچویشن, اپنی لائف کو بھی ڈینجر میں ڈال دو, اور جس لوگ بندے کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہو اس کے اوپر بھی لوگوں کا غصہ نکل جائے. تو آپ نے فوراً جو ہے وہ 15 پہ کال کرنی اور رجوع کرنا ہے پولیس سے. جہاں تک میڈم ہمارا تعلق ہے, جب وی وینٹ ٹو دیٹ سچویشن اور وی سو اے کراؤڈ آف ہیڈز چانٹنگ سلوگنز, اس ٹائم آپ کے ذہن میں آپ کو صرف سر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ کہنا کہ آپ کو چہرے یاد ہوں گے یا یہ یاد ہوگا, اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے. اس ٹائم کہ یہ کام کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن, وی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن سوئفٹلی. اچھا شہربانو, جیسے آپ نے کہا کہ یو ہیڈ ٹو میک اٹ سوئفٹلی, اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اچرا کا, اور میں آپ کا ہی ایک اور جگہ انٹرویو سن رہا تھا, یو سیڈ کہ یہ ایک بڑا کمپیکٹ سا, بڑا ہی گنجان آباد اور چھوٹی چھوٹی دکانیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اچھا, اور یہ جو تھا یہ ایک چھوٹی سی یہ فوڈ ایریا بھی تھا, ریسٹورینٹ چھوٹا سا تھا, اس کا مطلب یہاں پہ آتش گیر مادہ اور گیس اور یہ بھی چیز ہوں گی. اگر کوئی بھی فلیئر اپ کرنے کی کوشش کرتا تو یہاں پہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے مد نظر رکھی تھی؟ ہم لوگ جب انٹر ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شٹر ڈاؤن ہے دکان کے, اور اس کے سامنے بالکل شورمے والے کا اسٹال ہے اور اس کا سٹوو جل رہا ہے. تو اگر کوئی شرارت کرتا تو اس نے اس سٹوو سے دکان کو آگ لگانی تھی. اٹ وڈ ہیو بیکم اے ہیٹڈ اوون, اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی ان سائڈ وڈ ہیو بین برنڈ اینڈ وڈ ہیو ہیڈ دا موسٹ میزریبل آف دیٹس. تو اس ٹائم ہمیں یہی تھا کہ کراؤڈ کا دھیان اس طرف نہ آئے, اور کراؤڈ کا دھیان ڈیویٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے چیخیں ماری. ہم لوگوں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی فوکس آن اس, وی ول ڈیل ود دس. ہم لوگ وی آر ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ ان دا فارم آف لا امپلیمنٹرز, تو ہمیں موقع دیں کہ ہم لوگ اسرٹن کر لیں کہ فیکٹس کیا ہیں. اچھا, ظاہر ہے جب آپ نے ساری سچویشن دیکھ لی تھی, وہ خاتون کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ وہ جو ہمیں اس ویڈیو میں نظر آ رہی کافی ٹیریفائڈ لگ رہی ہیں, تو ان سے کیا آپ کی گفتگو رہی, وہ خود کتنا خوف محسوس کر رہی تھیں؟ جو ان کی آپ خود ہی امیجن کر سکتی ہیں, بینگ اے وومن, ہاؤ اٹ مسٹ بی فیلنگ دیٹ یو ہیو اسکورز آف مین standing outside and you're huddled in a shop and they're screaming and chanting religious slogans and calling you a person who has committed na'uzubillah blasphemy. Imagine the kind of situation you would have been in mentally. خاتون کو وہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی تھی. آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ چپک گئی تھی, تو اس کا دل نہیں تھا کہ ہمیں چھوڑے. ہم نے اسے جب ڈالا ہے گاڑی کے اندر, تو پھر we were standing on باہر جو ڈالے کی جگہ ہوتی ہے اس پہ کھڑے ہو گئے تھے تاکہ لوگ ہمیں فالو نہ کریں. وہ باقی ویڈیوز کے اندر ہوگا کہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں بازار کے تھرو جب تک وی ڈونٹ ہٹ دا مین روڈ. میڈم کام ڈاؤن ہوئی ہے وین وی ٹوک ہر ٹو اے سیکیور لوکیشن. اس کے بعد وی چینج ہر کلوتھس, وی ٹاکڈ ٹو ہر, وی کامڈ ہر ڈاؤن, گیو ہر واٹر. آفٹر اے وائل ہم لوگ واپس ان کے پاس گئے ہیں. بعد میں جب چیزیں ٹھیک ہو گئیں, وی ری یونائٹڈ ہر ہسبینڈ ود ہر. ان کی جو لاہور میں فیملی سیٹلڈ تھی ان سے رابطہ کر کے ان کو ان کے پاس پہنچایا سیکیور لوکیشن میں. And once the situation was settled, we made her leave the city within 30 minutes. She reached the city of her hometown at 11:30 at night safely and was reunited. idea it was کہ وہ کور کر کے لے جایا جائے, because ظاہر ہے وہ خاتون جیسے ہی باہر آتی ہو سکتا ہے کراؤڈ پھر مشتعل ہو جاتا. تو یہ آئیڈیا کس کا؟ بالکل جی, یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو فالو دیز پروٹوکولز اسٹانچلی, کہ ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے پبلک ڈیفیمیشن نہ ہو جائے. بے شک 302 کا ملزم ہو, آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس کے چہرے کے اوپر ہم نے چادر ڈالی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے پاس چھوٹا سا آلہ آ گیا ہے, پیپل یوز اٹ ان اے نیگیٹو مینر. وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پرسنل اسپیس جو ہے وہ لوگوں کی وائلیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میڈم کی کچھ ویڈیوز بعد میں وائرل ہوئی ہیں. شہربانو, یہ میم جو تھیں یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھیں, تو ان کے ہسبینڈ کہاں تھے اس تمام تر سچویشن میں؟ کیا وہ پہلے نکل گئے تھے؟ ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا, میڈم کے ساتھ ہی تھے وہ. ہی واز ناٹ ولنگ ٹو لیو ہر, لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ گاڈ فوربڈ اف تھنگز گو رانگ, instead of losing 2 lives we should lose 1. This is how technically you think us time, as inhumane it might sound to people who are listening to this right now. So what we did was that we separated the both. ہم نے ایک SHO کی ڈیوٹی لگا دی کہ انہوں نے ہسبینڈ کو چپ کر کے لے کے نکل جانا ہے, کہیں ان کے اوپر غصہ نہ نکل جائے کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں سمجھایا, اور خاتون کو ہم لے کے نکل گئے. اور وہ جو واک تھی اس دکان سے لے کے جو گاڑی میں اور پھر گاڑی سے تھانے میں, اٹ مسٹ ہیو بین سو ڈیفیکلٹ. وہ پرخطر بھی تھا, وہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا, لیکن آئی ہوپ آئی کین امیجن کہ وہ آپ لوگوں کو بہت طویل لگ رہا ہوگا اس کراؤڈ سے نکل کے وہاں سے جانا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے جانا. تو وہ کیا لمحہ تھا, ذرا اسے ڈسکرائب کیجیے. مخاطب ہونا ضروری اسی وجہ سے تھا, اپنے
دیکھا ہوگا کہ ہم چیخیں مارتے ہوئے نکل رہے ہیں. جب ہم نے میڈم کو پکڑ لیا ہے تو ہم چیخیں مارتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ پاس نہیں آنا آپ نے. تو ہم لوگ بس یہی چاہتے تھے کہ ہمیں ڈر تھا کہ کوئی نے چھین نہ لے ہم سے. Anybody could have done that. People were standing there. اس کے بعد پھر we started لوگوں پولیس آفیسرز نے پیچھے پش کرنا اسٹارٹ کیا and we were like کہ بس گاڑی میں کسی طریقے سے وہ بیٹھ جائیں. صرف وہ خطرے والی بات نہیں تھی. خطرے والی بات یہ تھی کہ given کہ ایک بہت کمرشل ہب ہے تو people have weapons over there and those weapons are loaded. تو anybody could have launched a lone attack on the woman. That was the most scary part. تو کراؤڈ کیا تھانے تک ساتھ آیا تھا؟ ہاں جی, تھانے میں آ گیا تھا کراؤڈ. ہم لوگوں نے میڈم کو اس وجہ سے اپنی لوکل تھانے میں رکھا ہی نہیں. اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے جب یہ تھانے آئے ہیں؟ Obviously once the crowd is agitated تو ان کی ڈیمانڈز یہی ہوتی ہیں کہ you have to lodge the FIR. Lodge the FIR right away. So ہماری سکسیس اس کے اندر ہے. سکسیس میڈم کی تو جان اللہ شکر الحمدللہ رب العالمین بچ گئی. سکسیس اس میں ہے کہ میڈم کو اور ان کی فیملی کو اور ہماری سوسائٹی کو ایک ایسے امبیرسنگ سفر سے گزرنا نہیں پڑا, کیونکہ یہ ریولیشن بعد میں ہو جانی تھی کہ اس کے اوپر کیلیگرافی ہے. تو ہم لوگ وی ڈڈ ناٹ کم ٹو دا پریشر آف رجسٹرنگ این FIR. وی کیپٹ آن ٹیلنگ دیم کہ یہاں FIR نہیں بنتی ہے, اس معاملے کو ذرا دیکھ لیں, اس معاملے کو ذرا دیکھ لیں. وی کی ناٹ لاج این FIR. سو دیٹس دا سکسیس. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ تھوڑا اس واقعے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بھی اب تبدیل ہوں گے کہ پہلے فیکٹس جان لیے جائیں, پہلے حقیقت جان لی جائے, پھر اس پہ رد عمل دیا جائے؟ کیونکہ ہم نے آپ کی بات جو تھانے والی جو ویڈیو ہے وہ بھی دیکھی, گو کہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاتون معافی مانگ رہی ہے, لیکن وہاں پر جو دیگر لوگ بیٹھے ہیں کیا ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی؟ اس حوالے سے کیا بتائیے گا؟ اچھا, جہاں تک پولیس کے انٹرونشن کا تعلق ہے تو اس کے اندر اس بات کی بات کرنا یہاں ضروری ہے کہ پولیس کین انٹروین ان 3 stages when a situation of this sort occurs, either political or religious. سب سے پہلے یہ کہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنے, دوسری یہ کہ کوئی مالی نقصان نہ ہو سراؤنڈنگس کے اندر, تیسری یہ کہ کسی کی زندگی کا نقصان نہ ہو. یہ انٹرونشن ہوتی ہے پولیس کی طرف سے. پولیس کی انٹرونشن یہ نہیں ہے کہ وہ مولوی کو بلائے یا کسی بھی علماء کو بلائے اور پتہ کرے کہ جی کرتے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. پولیس کی انٹرونشن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ آپ نے اس طرح اپلیکیشن لکھنی ہے, اس طرح اپلیکیشن نہیں لکھنی. پولیس کی یہ انٹرونشن نہیں ہے کہ وہ سپوزڈ ایکیوز کو بتائے کہ آپ نے معافی مانگنی یا نہیں معافی مانگنی. اگر آپ ویڈیو کو کرٹیکلی دیکھیں تو ہم نے جہاں تک پولیس آفیسرز کا تعلق ہے اور ہمارے بہت بہادر SHO کا تعلق ہے, ہم دونوں کھڑے ہوئے, تو ہم نے یہی چیز ایکسپلین کی ہے کہ انسیڈنٹ یہ ہوا ہے. Now we are giving the camera over to the parties and they are going to talk. There was no pressure whatsoever on the woman or the other side to give the kind of statements that they gave. It was absolutely consensual. It has been given in written. The woman is available for interviews. Anybody can go and ask her. We are reiterating the fact that the police did not intervene when it came to giving of the statements from either of the parties. Right. اور آخر میں میم شارٹلی یہ بتا دیجیے گا, جن لوگوں نے یہ ساری ایجیٹیشن کی, جن لوگوں نے وہ جھوٹا الزام اور یہ سارے معاملات کیے, ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی وغیرہ ہوتی دیکھیں گے ہم؟ بیسکلی ہم لوگ ابھی چاہ رہے ہیں کہ ایشو جو ہے یہ کول ڈاؤن ہو جائے. وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دی انڈیویجولز ہو ور انوالوڈ. دے نو دیٹ دے ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ اینڈ ونس دی ایشو کولز ڈاؤن وی ول ٹیک دا ڈیو کورس آف ایکشن دیٹ از نیڈیڈ ٹو بی ٹیکن. زبردست, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. شہر بانو نقوی ہمارے ساتھ تھی اور زبردست آپ نے کام کیا, اور جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے بڑی سمجھداری کے ساتھ ساری سچویشن کو ہینڈل کیا, کیونکہ اس میں صرف ایک خاتون کو وہاں سے لے جانا یا کراؤڈ سے باہر نکال کے لے جانا نہیں تھا, اس کراؤڈ کو سمجھانا بھی تھا, سچویشن کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکنا بھی تھا. بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو تھے اور ہمارے اس طرح کے واقعات کی پوری ہسٹری ہے, ایک پوری تاریخ ہے. لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے ساری سچویشن کو ہینڈل کیا, لیکن ہوپ فلی ہماری پولیس اگر اس طرح کام کرے, قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح کام کریں تو بہت ساری سچویشنز کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا. اور اس میں سے سیکھنے والی کتنی بات ہے. کراچی میں واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں چور سمجھ کے مار دیا ہے, تو ایسے میں کچھ جو ذمہ دار شہری ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. زندگی لینا کسی کا حق نہیں ہے. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے غلط کیا ہے تو آپ جو متعلقہ ادارے انہیں رپورٹ کریں. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. اس دنیا میں آپ کے
چاہے جتنے بھی رشتے ہوں, جتنا بھی آپ کلیم کر لیں کہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں, میرے اتنے احباب ہیں, لیکن دنیا میں صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو زندگی بھر قربانی دیتا ہے, اور قربانی دینے کے بعد جب اولاد کامیاب ہوتی ہے تھوڑی سی بھی, تو پھر وہ اس سے زیادہ ہستی جو ہے نا وہ کوئی خوش نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں دنیا کا جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے, جو سب سے خوبصورت مقام انسان کسی عورت کو ملا ہے, وہ ہے ماں کا. تو ماں کی خوشی جو ہے, اور ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے, ماں اپنے بچے کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے, اور جب وہ بچہ تھوڑی سی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کا خوشی کا اظہار کیسے کرتی ہے, اس کا ایک ہم نے مظاہرہ دیکھا سوشل میڈیا پر. کیا بات ہے, مائیں سب کی سلامت رہیں, ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رہے. مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور آپ کی بگیسٹ چیئر لیڈر ہوتی ہیں, اور میں اپنی ماں کے لیے کہوں کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا شو کوئی دیکھے نہ دیکھے, میری ماں ضرور دیکھتی ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آج کیسا کیا انہوں نے, وہ بھی آپ کو ملتا ہوگا لازمی. دیٹس دی موسٹ پریشیس فیڈ بیک, اور وہ فیڈ بیک بڑا کریٹیکل بھی ہوتا ہے اور پریشیس بھی میرے لیے ہوتا ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک خبر شامل کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کے خلاف ایک ہی الزام پر درج مقدمات کا کیس ہے. یہ سندھ پولیس کے ڈی ایس پی نے سندھ کے تھانہ موچکو میں درج مقدمے کی رپورٹ پیش کی. عدالت کے استفسار پر ڈی ایس پی نے کہا کہ رپورٹ آئی جی اور ایس ایس پی کی مشاورت سے بنی ہے. عدالت نے سندھ پولیس کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور آئی جی سندھ, پروسیکیوٹر جنرل اور ایس ایس پی کی ماڑی سے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے, اور 2 ہفتے میں رپورٹ پیش نہ کی گئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت آج ہوگی اڈیالہ جیل میں, اور احتساب عدالت میں آج فرد جرم کی کارروائی مقرر ہے. بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید آج اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے. چلیں تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ کہیں نہیں جائیے گا. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید, اور ہم نے تمام تر باتیں کر لی ہیں. ایسے میں اگر صحت کی بات نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی اور آپ کی صحت کا خیال نہ رکھیں. تو جناب علی بات یہ ہے کہ کچھ بیماریاں اتنی پراسرار ہوتی ہیں, کچھ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں, بٹ کچھ ہڈن ہوتی ہیں. وہ جو ہڈن بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں, اور اگر ان کو پکڑ میں وہ نہ آئیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوتے جاتے ہیں. ایسی ایک بیماری ہے ڈرمیٹومایوسائٹس. یہ میں نے جی اس کا میں نے نام یاد کیا ہے پہلے 30 سیکنڈ تک, ڈرمیٹومایوسائٹس. لیکن یہ کیا جلدی کوئی بیماری ہے؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں, جو ہے ان سے یہ ہم پوچھ رہے تھے یہ ہے کیا اور کیا اس کا علاج ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض جلد ڈاکٹر خرم مشیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خرم, کیا حال ہے آپ کے؟ گڈ مارننگ ٹو یو. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے, آپ نے نام بالکل صحیح پروناؤنس, بہت صحیح. کیونکہ ہوتا یہ کہ جو اسکن کے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے آدھی زندگی ان کی نام ہی پروناؤنس کرنے میں گزر جاتی ہے اتنے, کیونکہ انگریزی بھی نہیں ہے, اردو تو ہے ہی نہیں, یہ تو لیٹن اور گریک اور وہ سارے نام اتنے مشکل ہیں. ڈرمیٹومایوسائٹس یہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں, یا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے کافی عرصے سے, اور کیا ہے ایکسپلین کریں, واٹ از دس؟ بالکل بہت پرانی ڈیزیز ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو الرجی میں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ سمجھتے ہوں گے الرجی ہے, ٹکیریا ہے, اس طرح سے. تو یہ ڈرمیٹومایوسائٹس, جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے, ڈرمیٹو کا مطلب اسکن, ٹھیک ہے, مایو مطلب مسلس, اور سائٹس مطلب انفلیمیشن, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی اسکن کی اور آپ کی جو مسلس کی ایک سویلنگ سی ہو جاتی ہے. بچوں میں عام طور پہ ہوتا ہے, اور یہ عام طور پہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے. بچیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی 6 سال 8 سال 12 سال, اچھا, اور بچوں میں بھی ہوتا ہے. اور کافی پاکستان میں دیکھیے, امریکہ میں برطانیہ میں تو اتنا نہیں ہے, پاکستان میں کافی زیادہ ہے, مگر ہمارے یہاں رپورٹڈ نہیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ ایک تو انہیریٹڈ ہوتا ہے, وراثت میں آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ, آپ کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے بہت سارے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے ایک تو جو پیسے والے لوگ, جو بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کو تو کھانے کو ہی نہیں ملتا, بیچارے اتنا مشکل سے میل نرشڈ ہیں, کچھ کھایا نہیں. اچھا, امیر لوگوں میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بچے پیزا, برگر, جنک فوڈ کھاتے ہیں, انرجی نہیں آتی, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ اس میں مسلس کے لیے آپ کو موومنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, کہ آپ کی باڈی موو کرے. ہوتا یہ کہ بچے بیٹھے ہوئے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں بالکل سارا دن اس طرح لیٹے ہوئے, تو ان کی مسلس بالکل ہی لٹک جاتی ہیں ینگ ایج میں. تو یہ اس میں اگر ایک تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ کوئی بھی انفیکشن ہوا, نزلہ زکام بھی ہوا, تو یہ بچوں میں بہت بڑھ کے آتا ہے. آپ کی پوری چہرے پہ ریشز ہوتی ہیں, ہاتھ پیر گھٹنے, بچوں سے چل جیسے بالکل بڑی ایج میں آسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے نا, جیسے آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے بچوں کو ہڈیوں میں بڑھ جاتا ہے. پھر خرم بھائی اس میں کیا ہے اس کا سولوشن؟ اس کا بہترین سولوشن یہ دیکھیے, بچوں کی ڈائٹ اچھی ہو.
جیسے کہ آپ میں بڑا ایک ٹپکل سی چیز بتاتا ہوں, ماؤں کو بڑا آسان لگے گا, مرغی کے پنجوں کا سوپ جو ہوتا ہے وہ بچوں کو پلانا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پالک کا استعمال کریں, کچی سبزیاں استعمال کریں, بچے جا کے گراؤنڈ میں کھیلیں, ٹھیک ہے, تھوڑا موومنٹ ہو, مٹی میں کھیلیں, دھوپ میں جائیں. اچھا مائیں اکثر ہوتی ہیں, اتنی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ 12-13 سال کا بچہ وہ آتی ہے, دیکھیں اس کو کچھ ایسا اس کا لیٹر بنا دیں کہ اس کو ریسس میں بھی مس جو ہے وہ باہر نہ نکالیں, کیونکہ گورا ہو جائے, گوری ہو جائے, تو اس کو دھوپ میں نکالیں گے تو اس کی گروتھ ہوگی نا ہڈیوں میں. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. اچھا چلے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت تھینک یو سو مچ. اور اس جناب کوئی خبر ہے ہمارے پاس؟ جی, اور اسلام آباد آپ کو لیے چلیں گے, بیرسٹر گوہر یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. 4 اپلیکیشن سبمٹ کر کے جب ان کے نوٹیفیکیشن آتے رہے, 86 سمنے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اسی طرح پنجاب میں 107 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. اسی طرح کے پی کے میں 90 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. اور اسی طرح سندھ اسمبلی میں 9 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. ان کی طرف سے ہم نے 4 درخواستیں بھیجی. سنی اتحاد کونسل کی طرف سے 4 اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل اسمبلی اور ان 3 پروونشل اسمبلی میں ہمیں ریزرو سیٹ جو وومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے, یہ ٹوٹل 227 سیٹیں بنتی ہے. اس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ریزروڈ ہے. قانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر آزاد امیدوار کے پاس حق ہے, وہ 3 دن کی نوٹیفیکیشن ہے, جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے, جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کرے, ان کی اسٹرینتھ پہ ایلوکیشن ریزرو سیٹ ان کے پاس ملے گی. ہمیں حیرت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وداؤٹ یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہ ہمارا حق ہے, ان کے کچھ کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں آئے ہیں, لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ جب عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, جب عوام نے اپنا فیصلہ 8 تاریخ کو سنایا ہے, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی عوام کے سمنگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اپنا فیصلہ سنائیں گے. یہ ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہے, اس پہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی کل تفصیل کے ساتھ کریں گے, لیکن ہم پھر بھی الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر فیصلے نے ہمارے آئینی قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کیا تھا. ہمیں بڑے اندیشے تھے, ہمیں بڑی ریزرویشنز تھی, جس فورم پہ جانا تھا ہم گئے تھے, لیکن ہم نے آپ پہ اعتماد کیا, آپ کا احترام کیا, ہر مرتبہ آپ کے پاس آئے. ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ ان کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کل فیصلہ ہوگا. اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی التجا ہے کہ کوئی بھی فورم جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سیشن نہیں ہو سکتا. پنجاب کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے, سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا, نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا, کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے, چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے, ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے, اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے, اس سے پہلے نہیں. اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائے. اب امید ہے چیئرمین صاحب کچھ کہیں گے, سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ تمام قانونی نکات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں, اور بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے, ہم 3 جماعتیں, اور ریزرو سیٹس کے حوالہ سے ہم نے تقریباً 6 روز پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی. ہماری اپلیکیشن کو تو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا, لیکن راتوں رات 6 پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق, آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. بنارسی ٹھگ آئے تھے,
چلیے جی، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.